बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मानुर कुरैशी और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबका हक। दिस प्रोग्राम इज़ ब्रॉट टू यू बाय द डायबिटीज़ सेंटर। द डायबिटीज़ सेंटर एक ऐसा अस्पताल है, एक ऐसा इदारा है जहाँ एक ही छत के तले हर तरह की डायबिटीज़ का इलाज किया जाता है। हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हवाले से बात की, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम ज़रा डिफरेंट बात करेंगे। लेकिन जिस हवाले से बात करनी है उससे पहले आपको एक गुड न्यूज़ भी देती चलूँ। टिल 14 नवंबर जब वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, आप इंजॉय कर सकते हैं 14% डिस्काउंट ऑन ऑल सर्विसेज, चाहे वो कंसल्टेशन हो, चाहे वो टेस्ट हो, ट्रीटमेंट हो। 14% डिस्काउंट है हर सर्विस पे। इसके साथ साथ थ्रू आउट द ईयर फार्मेसी पे आप 7% डिस्काउंट भी इंजॉय कर सकते हैं द डायबिटीज़ सेंटर की। सो बेसिकली आज हम एक ज़रा डिफरेंट टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। शायद वो चीज़ आपने पहले ना सुनी हो, मेरे लिए भी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यू होंगी, आपके लिए भी न्यू होंगी, क्योंकि डायबिटीज़ के हवाले से हमने जब ये प्रोग्राम किया कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, तो बहुत नई चीज़ें हमें सुनने को मिली। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी सुनने को मिली कि पाँव काट दिया जाता है, हाथ काट दिया जाता है। हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, या समटाइम्स अल्सर होता है तो वो जहाँ पे ज़ख्म होता है वहाँ पे बहुत बोझ भी पड़ रहा होता है, वहाँ पे बहुत प्रेशर भी होता है। उसको कैसे सपोर्ट किया जाता है, आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में आज डॉक्टर कामरान सलीम अवान मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट ऑर्थोटिस्ट हैं। सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में बुलाने के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला और आप आए। बेसिकली ऑर्थोटिस्ट का काम क्या होता है? ऑर्थोटिस्ट का काम ये है कि वो जिस्म का कोई भी हिस्सा जिसको ज़ख़म लगा हो या वो काम सही तरीके से ना कर रहा हो, तो उसको बाहर से सपोर्ट करने का ये प्रोफेशन है। तो इसके अंदर फ्रैक्चर भी हो सकता है। अगर फ्रैक्चर हो तो भी आप वज़न नहीं डाल सकते टांग के ऊपर, तो कोई ऐसी सपोर्ट बनाई जाए कि आप चल भी सकें, लेकिन आपको वो जिस तरह प्लास्टर कर देते हैं तो उस तरह से बड़ा प्लास्टर लेके भी ना घूमना पड़े और आप चल भी सकें, मोबाइल सपोर्ट का बोझ भी ना हो आप जी। तो इस साइंस को जो है वो ऑर्थोटिक्स कहते हैं। तो ये जो सपोर्ट होती है ये किस तरह की शक्ल में होती है? ये कोई मेडिसिन के फॉर्म में होती है, या साथ में जिस तरह हम कहते हैं कि कोई हमारे साथ मौजूद होता है जो हमारी टांग का वज़न उठाता है, क्या ये होती है? सपोर्ट से डिटेल में बताएंगे। असल में इस तरह होता है कि मुख्तलिफ वजूहात से जो अल्सर्स वगैरह डेवलप होते हैं या कोई भी फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं, तो उसी के लिहाज से जो है वो मटेरियल चूज़ किया जाता है कि वो एरिया कौन सा है। अब फ़र्ज़ करें कि अगर आपके टखने के ऊपर जो है वो ज़ख़म लगा हुआ है, तो ज़ाहिर है आपको पूरे के पूरे टांग को जो है वो ऑफलोड करना है। तो उसके लिए आप जो है वो प्लास्टिक की कोई चीज़ लगाएंगे जिसको हम एंकल फुट ऑर्थोसिस कहते हैं। तो वो चीज़ जो है वो घुटने से लेके पाँव के आखिर तक जो है वो प्लास्टिक से बनी होती है, तो एक्सटर्नल सपोर्ट होती है। तो जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो उसका टखने के ऊपर जोर नहीं पड़ता है। तो पेशेंट मोबाइल भी रहता है, चल भी सकता है, लेकिन ये है कि उसके टखने के ऊपर प्रेशर भी नहीं पड़ता। अच्छा, जब तक वो जख्म भर नहीं जाता उसको एक एक्सटर्नल सपोर्ट दी जाती है जी। तो आप क्या देखते हैं कि क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या इट इज़ समथिंग, क्योंकि हम रूटीन में देखते हैं ये हर अस्पताल में ये चीज़ नहीं होती है। हम पेशेंट को कहते हैं आप बेड रेस्ट करें, आपके पाँव में ज़ख्म हो गया, आपने चलना फिरना नहीं है। और डायबिटिक पेशेंट अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, वो बेड रिडन हो जाएगा, तो उसके लिए बाद में जो है वो रूटीन को कैरी ऑन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इस डिपार्टमेंट के हवाले से भी हमें आगाह करेंगे। जी। हमारा ये जो डिपार्टमेंट है इसको हम प्रिवेंटिव पोडाइट्री कहते हैं, और इस डिपार्टमेंट के अंदर हम वो सब कुछ करते हैं कि जो पेशेंट को अल्सर से बचा सकता है। क्योंकि कुछ अलामात ऐसी होती हैं कि उसमें पेशेंट का अल्सर डेवलप होने के चांसेस होते हैं, तो हम उस लिहाज से उनको रिस्क कैटेगरीज के अंदर डाल देते हैं कि उनका रिस्क कैटेगरी 0, 1, 2, 3 4 कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे कम कैटेगरी जिसको साल में सिर्फ एक दफ़ा मुआयना करवाना है वो 0 है, और वो कैटेगरी जिसको महीने में एक दफ़ा या 3 महीने में एक दफ़ा मुआयना करवाना है वो कैटेगरी 3 है। ठीक है, तो हम स्ट्रेटिफाई कर लेते हैं उनको मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर डाल के, तो उस लिहाज से फिर हम उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब जब कोई भी ऐसी चीज़ हमें नज़र आती है कि इससे अल्सर डेवलप हो सकता है, तो फिर हम उसको ज़ाहिर है सपोर्ट, जैसे अब पाँव के अंदर जो अल्सर डेवलप हो रहा था उसके लिए हम फुट ऑर्थोटिक्स बनाते हैं। फुट ऑर्थोटिक्स जो है वो आप इस तरह समझ लें जैसे वो हमारी ज़ुबान में पतावा कहते हैं, तो हम वो चीज़ बनाते हैं पेशेंट के लिए
کیونکہ دیکھیں زخم کے ہیل ہونے کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز اس کا آف لوڈ ہونا ہے. بالکل. عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب ہمیں انگلی کے اوپر زخم لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس انگلی کو کہیں پہ ٹچ نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اس کو ہیل ہونے کا موقع ملتا ہے. لیکن پاؤں ایک ایسا آپ کا عضو ہے کہ جس کے اندر آپ اس سے ویٹ نہیں ہٹا سکتے. تو پھر ہم وہ ایسا آرتھوٹک بناتے ہیں کہ جو زخم کا ایریا ہے وہاں سے پورا زور ہم اس سے ہٹا لیں اور جو باقی پاؤں کا ایریا ہے اس کے اوپر ڈال دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ نے کہا پریونشن فرام دا السر, سو پریونشن کیسے, آپ کس اسٹیج پہ جو ہے پیشنٹ کو قرار دے دیتے ہیں کہ اب یہ رسک فیکٹر اس کا زیادہ ہو گیا ہے تو اب جو ہے اس کو آف لوڈ کرنا ہے اس کی باڈی کا وہ آرگن جہاں پہ السر ڈیولپ ہو رہا ہے, یا کچھ الارمز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی رسپونڈ کر رہی ہوتی ہے, کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو چھوٹا سا زخم ہے یہ السر بھی بن سکتا ہے؟ دیکھیں زخم چھوٹا بڑا ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے نہیں ہوتا. کوئی بھی زخم اگر ڈیولپ ہو رہا ہے تو وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے ایک الارمنگ چیز ہے. صحیح. اور وہ بہت ہی ایک ڈینجرس سگنل ہے. ٹھیک ہے. اور ڈیفینیٹلی ان کو ہاسپٹل جانا چاہیے. ڈائبٹیز کے کسی بھی پیشنٹ کو کبھی بھی اپنے تئیں جو ہے وہ علاج نہیں کرنا چاہیے کسی بھی السر کا, اور ان کا روزانہ معائنہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اب ہم پریونشن کی بات کر رہے تھے تو معائنہ اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ روزانہ صبح اٹھ کے اپنے پاؤں کو دیکھیں. ٹھیک ہے. سردیوں کے اندر بہت بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس ان کے پاؤں کی حساسیت نہیں ہوتی ہے تو وہ آگ کے سامنے پاؤں کو تاپتے ہیں تو اس سے پاؤں جل جاتے ہیں. کافی پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جن کے پاؤں جلے ہوتے ہیں اور کافی ڈیپ جلے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کیونکہ ان کی نروز جو ہیں وہ کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں, ان کو نیوروپیتھی ہوتی ہے. ہمارے ایک پروگرام, آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ نیوروپیتھی انہوں نے بتایا بھی تھا, تو سینسیشن ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو جلنے کا پتہ نہیں چلتا, کیل لگ جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا. تو اس لحاظ سے ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے خاص قسم کے شوز بھی پریپیئر کرتا ہے تاکہ وہ پروٹیکٹیڈ رہیں, اسپیس ہو اتنا کہ پاؤں کو جو ہے جوتا چبھے نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں. صحیح. اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کس کا رسک فیکٹر زیادہ ہے, تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے پرابلم ہو سکتے ہیں پاؤں میں. ایک تو یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ پاؤں کی جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کا پرابلم ہو سکتا ہے, یا اس کی حساسیت کا پرابلم ہو سکتا ہے. صحیح. تو اگر کوئی حساسیت کا پرابلم نہیں ہے اور بھی کوئی پرابلم نہیں ہے تو ہم اس کو زیرو میں کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کہ اس کو اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے, یہ سال میں ایک دفعہ دکھائے گا تو کافی ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے اس جگہ پہ آ جاتا ہے کہ جہاں پہ اگر ان کو آلریڈی خون کی بیماری بھی ہے اور سینسیشن بھی ان کی خراب ہے اور پاؤں جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہونا بھی شروع ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ڈینجرس اس وقت پوزیشن میں ہے اور ان کو ڈیفینیٹلی آرتھوٹکس ریکوائرڈ ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ کوئی بھی زخم چھوٹا نہیں ہوتا ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے, تو جو سم ٹائمس نیل کاٹتے ہوئے ہلکا سا اسکن اتر جاتی ہے, کیا یہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے, یہ بھی السر بن سکتا ہے؟ جی, بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جن کا یہ بن چکا ہوتا ہے, اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ پیشنٹس جو ہیں وہ کیئر نہیں کرتے. صحیح. لیکن میں بار بار یہی کہوں گا کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو جو بھی کیئر ہے وہ ڈائبیٹک ہاسپٹل میں ہی ہونی چاہیے, ان کو اپنے تئیں خود نہیں کرنا چاہیے. اچھا, ایک اور ہمارے ہاں یہ بھی کنسیپٹ ہے کہ جب تک زخم میں کوئی پس وغیرہ نہیں پڑ رہی تو یہ نارمل ہے, اگر خون نکل رہا ہے خود پٹی کر لیں, یہ ڈائبٹک پیشنٹس کے حوالے سے کہہ رہی ہوں, تو کیا تب بھی ڈاکٹر کے پاس فوراً آنا چاہیے جب تھوڑا سی بلیڈنگ ہو, ہم نے ایون بینڈیج بھی کر لیا, تب بھی کیا ہم اپنے مالج کو دکھائیں کہ یہ کیا ہے, اس کے اندر کوئی اور انفیکشن تو نہیں ہو رہی؟ دیکھیں, یہ ایک بڑا وہ سینسیٹیو سا وہ ایشو ہے, کیونکہ بارڈر لائن کے اوپر پیشنٹ شاید اس حالت میں نہیں ہوتا کہ وہ خود ڈیسائیڈ کر سکے کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا زخم ہے. بیسٹ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ڈاکٹر کو دکھائیں, کیونکہ آپ ڈائبیٹک ہیں, آپ آلریڈی رسک کے اوپر ہیں, تو ڈاکٹر کو آپ دکھا دیں ایک دفعہ, تو ایٹ لیسٹ وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کو ابھی آنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ جو ہے وہ گھر بھی علاج کر سکتے ہیں. صحیح. تو یعنی کہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے, اور اگر آپ کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپوائنٹمنٹ کے لیے نمبر دیتی چلوں. نمبر ہے دا ڈائبٹیز سینٹر کا 05144811100. ایک چھوٹے سے بریک کی جانے پڑتے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ پاؤں ڈیفارم کیسے ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جو ہم معائنہ کرتے ہیں یا جو اسپیشلائزڈ شوز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام صحت سب کا حق, براٹ ٹو یو بائی دا ڈائبٹیز سینٹر.
جی جناب، ویلکم بیک ان پروگرام صحت سب کا حق براٹ ٹو یو بائی دا ڈائبٹیز سینٹر. ہمارے ساتھ پروگرام میں آج ڈاکٹر کامران موجود ہے اور ان سے ہم بات کر رہے تھے معائنے کے حوالے سے. تھوڑا سا انہوں نے بتایا بھی کہ معائنہ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن معائنہ کرنا کس طرح ہے، اس کا صحیح کیا طریقہ کار ہے، اور ڈاکٹر صاحب کون کون سے ایسے ہمارے باڈی پارٹس ہیں جن کا ہم نے روٹین میں معائنہ کرنا ہے؟ آئی تھنک سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو روٹین میں معائنہ کرنے کے لحاظ سے جو آرگن ہے وہ تو ہمارا پاؤں ہی ہے، کیونکہ پاؤں ایسا آرگن ہے کہ جو مسلسل ہمارا پورا باڈی کا ویٹ جو ہے وہ لے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم اس کو فاؤنڈیشن آف دا باڈی بھی کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بھی فاؤنڈیشن، اگر آپ کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں، عمارت بنا رہے ہیں، اور اگر اس کی فاؤنڈیشن ہی جو ہے وہ الائنڈ نہیں ہے ٹھیک طریقے سے، تو ذرا اوپر ساری عمارت جو ہے وہ کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتی ہے. تو اسی طرح پاؤں بھی ہماری باڈی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے سب سے امپورٹنٹ اسی پاؤں کی انسپیکشن ہے. اب وہ پاؤں کی انسپیکشن ایسے کرتے ہیں عام طور پہ جو پیشنٹ بہت موٹے ہو جاتے ہیں یا اس طرح، تو ان کے لیے انسپیکشن کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ نے اپنے پاؤں کے جو تلوے ہیں ان کو کمپلیٹلی دیکھنا ہے. تو اگر آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو پھر آپ کو ایک شیشہ لے کے، مرر لے کے، تو پھر اس کے مرر کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پاؤں کو مرر کے ریفلیکشن میں دیکھ کے دیکھنا چاہیے کہ آپ کا پاؤں کے مطلب کہ کوئی بھی چینج جو پاؤں کے اندر آ رہی ہے، چاہے وہ اس کے اسٹرکچر کے اندر ہے، چاہے وہ اس کی رنگت کے اندر ہے، یا کہیں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اسکن بہت زیادہ موٹی ہونا شروع ہو گئی ہے، سخت ہونا شروع ہو گئی ہے، اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کے درمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں پھپھوندی تو نہیں لگ رہی، کبھی کبھار سفید رنگ کی پھپھوندی لگ جاتی ہے پاؤں کے اندر، اور ہم اس کو بالکل اگنور کرتے ہیں کہ شاید ہم نے کافی دیر ساکس پہنے ہیں، جوتے پہنے ہیں، تو تبھی ایسا ہو رہا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری علامات عام جو پیشنٹس ہیں جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے ان کے لیے اتنی خطرناک نہیں ہے، لیکن جو بھی پیشنٹ ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے اس کے لیے بہت خطرناک ہو جاتی ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ شیپ میں چینجز آ رہے ہیں، شیپ میں چینجز کیوں آتے ہیں ایک ڈائبٹک پیشنٹ کو، اور کیا یہ بھی خطرناک ہوتے ہیں؟ جس طرح ہم نے دیکھا ود دا پیسج آف ٹائم تھوڑی سی پاؤں کی ہڈی ہماری باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ کیا ہے اور اس کا کیا جو ہے رسک فیکٹر ہوتا ہے بیسیکلی؟ اچھا دیکھیں، پاؤں کے اندر جو چینجز آتی ہیں وہ نیوروپیتھی کی وجہ سے آتی ہیں، اور نیوروپیتھی ہم نے بتایا تھا کہ حساسیت ختم ہو جاتی ہے پاؤں کی. تو نیوروپیتھی 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک موٹر نیوروپیتھی ہوتی ہے جس کے اندر جو پیغام رسانی ہمارے دماغ سے ہمارے مسلس کو یا پاؤں کو جا رہی ہے موو کرنے کے لیے، تو وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. پھر سینسری نیوروپیتھی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو پین وغیرہ کی سینسیشن ختم ہو جاتی ہے. اور ایک آٹونومک نیوروپیتھی ہوتی ہے. آٹونومک نیوروپیتھی مین ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاؤں کا جو اسٹرکچر ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر وہ والے مسلس آپ کے متاثر ہوتے ہیں یا وہ والے غدود متاثر ہوتے ہیں جو عام طور پہ ہمارا برین کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور ہم خود اپنی مرضی سے ان کو کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے. ابھی جیسے ہاتھ کی موومنٹ ہے، اگر میں اپنا ہاتھ بند کروں یا کھولوں تو یہ میں اپنے برین کی مرضی سے کر رہا ہوں، لیکن آپ کے جو ہارٹ بیٹ ہے، جو آپ کے مسلس جو ہارٹ بیٹ کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو وہ آٹونومک سسٹم چلا رہا ہوتا ہے ہمارا. تو ہمارے پاؤں کے اندر بھی جو آٹونومک سسٹم ہے جب وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو مسکولر امبیلنس اسٹارٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خاص طور پہ جو کلو ٹوز کی ڈیفارمیٹی ہے، پاؤں جو ہے وہ ایسے کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ایک ایسی علامت ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب پیشنٹ کے پاؤں کے اندر چینجز آ رہی ہیں، اور اس کے اندر پریشر پوائنٹس بنیں گے، اور وہ پریشر پوائنٹس بعد میں جا کے السر بنیں گے. تو اگر ہم نے اپنے معاشرے کے اوپر ڈائبٹیز کا پریشر جو ہے اس کو کم کرنا ہے، تو ہم لوگوں کو پریونٹیو سائڈ پہ زیادہ کام کرنا ہوگا، اس سائڈ پہ زیادہ کام کرنا ہوگا. کیونکہ امریکہ میں ایک ریسرچ انہوں نے کی تھی جس کے اندر انہوں نے یہ اسیس کیا تھا کہ اگر ایک پیشنٹ $1 پریونشن پہ خرچ کرتا ہے تو 2 سال کے بعد اس کے $7 7 گنا مطلب زیادہ خرچ کرے گا اگر اس کا السر ڈیولپ ہو گیا 2 سال کے بعد. پریونشن از بیٹر دین کیور. آلویز a stitch in time saves 9 they say. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب، بیسکلی جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ ڈی فارم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آفٹر دیٹ السر ڈیولپ ہوتا ہے. ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ متس بھی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ ہڈیاں سکڑ رہی ہیں تو اٹس نارمل، اور یہ ہم بہت نارمل لیتے ہیں، تبھی اتنے زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. سو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ شوز کیسے ہونے چاہیے ہمارے، ساکس کیسے ہونے چاہیے؟ کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاؤں پہ جو بھی پریشر بلٹ ہو رہا ہوتا ہے، اگر کوئی زخم ہو جائے جی کس طرح کے جوتے پہننے چاہیے؟
میں تو ہم لوگ جو ہے اپنی رسک اسٹریٹیفیکیشن کرتے ہیں, مطلب کہ رسک کے ایریاز میں ڈالتے ہیں پیشنٹ کو. جب وہ پیشنٹ آتا ہے اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے ہم اس کا دوران خون دیکھتے ہیں, پھر اس کی حساسیت دیکھتے ہیں پاؤں کی کہ وہ ابھی تک موجود ہے کہ نہیں ہے, اور پاؤں کا جو اسٹرکچر ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس کی بیس کے اوپر ہم لوگ جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کا کیا کرنا ہے. اب جیسے کوئی پیشنٹ ہے جس کو نہ کوئی دوران خون کا مسئلہ ہے, نہ حساسیت کا مسئلہ ہے, تو ظاہر ہے ہم ان کو کہیں گے کہ آپ سافٹ شوز لے لیں جو کہ آپ کے پاؤں کو زیادہ کنسٹرکٹ نہ کریں, مطلب زیادہ زور نہیں آپ کے پاؤں کے اوپر دیں. تو ہم ان کو سمپل شوز دیتے ہیں. لیکن آپ اس 0 کیٹیگری کے بعد 1 2 3 4 پہ اگر آ جائیں تو اس کیس کے اندر ہم اس پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ نے بالکل بازار سے شوز نہیں لینا ہے, آپ نے ہر چیز جو ہے وہ ڈائبٹیز سینٹر سے ہی فار ایگزامپل بنوانی ہے. تو اسپیشلائز شوز یہ ہوتے ہیں کہ ہاں ان کا جو ٹو باکس ہوتا ہے, جو آگے انگلیوں والا ایریا ہوتا ہے, وہ زیادہ چوڑا ہوتا ہے, سافٹ ہوتا ہے, اور جو اس کا سول ہوتا ہے شو کا, اس کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کے جو فرنٹ سائڈ ہے پاؤں کی اس کے اوپر زیادہ پریشر نہیں پڑتا. تو یہ ساری چیزیں ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہیں شوز کے اندر. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ شوز ڈائبٹیز سینٹر سے مل جاتے ہیں, اس طرح تو نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے کہیں باہر ڈھونڈیں گے پھر ہمیں ڈفرینٹ شاپس پہ نہیں مل رہے ہوتے شوز, کیونکہ اس طرح کی چیزیں بہت کم ہیں. ایون اگر ہم شوگر فری ساکس کے حوالے سے بات کریں تو ہر دکان سے وہ بھی نہیں ملتے. جی. تو ڈائبٹیز سینٹر میں کیا یہ اویلیبل ہوتے ہیں اس وقت؟ ٹو بی آنیسٹ ہمارے پاس شوز اس طرح سے نہیں ہیں, لیکن ہم لوگ پھر بھی انسولز بنا رہے ہیں جو کہ مین چیز ہوتی ہے کسی بھی ڈائبیٹک شو کے اندر. Exactly. تو اگر پیشنٹ کی میجرمنٹ لے کے ہم انسولز بنا دیں, اور اگر پیشنٹ جو ہے وہ مارکیٹ سے بھی سافٹ شوز خرید کے اگر اس میں وہ ڈال لے تو اٹ از گڈ انف, وہ آرتھوپیڈک شو ہی بن جاتا ہے. صحیح. تو وہ اکارڈنگ ٹو دا فٹ آف پیشنٹ ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا کہ خاندان میں کسی ایک نے لیا تو ہم بھی ویسا ہی. نہیں, بالکل نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ no 2 feet are alike, جیسے 2 فٹ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. تو اگر خاص طور پہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو اگر آپ, اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے اپنے کچھ پیشنٹس ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے تئیں کچھ اس میں چینج کرنے کی کوشش کی, وہیں پہ ان کا السر ڈیولپ ہوا. تو اس وجہ سے مجھے ایکسپیرینس سے پتا ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی بھی چینج اگر اس کے اندر کریں تو یہ آپ کے لیے بہت مضر ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ہوتا ہے ہر پیشنٹ کا, اور میرا بھی یہ سوال ہے, بہت سے لوگ جاننا بھی چاہتے ہوں گے, کتنے عرصے تک جو ہے ہمیں ایک ایکسٹرنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایک ڈائبٹک پیشنٹ کو, اگر السر ڈیولپ نہیں بھی ہوا ہوا, ہونے والا ہے یا ہو کے کیور ہو چکا ہے؟ جی, اصل میں مانو یہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے. تو انفارچونیٹلی ونس یو آر ڈائبیٹک یو ول ریمین اے ڈائبیٹک, اینڈ اور جو بھی پرابلمس جو اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گے. تو انفارچونیٹلی جب آپ کو ایک دفعہ پرسکرائب کیا جائے تو یہ آپ کو لائف لانگ پہننا پڑے گا, اس سے کوئی اسکیپ نہیں ہے. اور ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ انسان کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت فیشن کے, یا ایون السر کیور بھی ہو جائے پھر بھی انفارچونیٹلی پھر بھی پہننا پڑے گا پیشنٹ کو, کیونکہ ایک دفعہ جب آپ کا السر ڈیولپ ہو چکا تھا تو آپ آلریڈی رسک کیٹیگری 3 میں آ چکے تھے, جو سب سے ڈینجرس کیٹیگری ہے. تو اب آپ جو ہے وہ اس کو لائٹ نہیں لے سکتے, آپ کو مطلب پراپر کیئر اس کی کرنی پڑے گی ابھی آئندہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسپیشلائزڈ ساکس کے حوالے سے بھی گائیڈ کیجیے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جوتے کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا ہے تو روٹین میں جوتے نہ ہی پہنے, باہر جاتے ہوئے پہن لیں گے. کیا آپ یہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ گھر میں ننگے پاؤں بھی ہم پھریں, یا ساکس پہن کے رائٹ سے جس طرح ہم کارپیٹ شوز ہوتے ہیں ان کو پہن کے پھریں؟ آنیسٹلی نہیں, ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ پراپر شوز جو ہیں انسولز کے ساتھ ہی وہ بھی گھر میں بھی پہنیں. آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ یہ مشکل ہے پیشنٹس کے لیے, لیکن ہم بار بار پیشنٹ سے یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ آپ, ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کچھ بھی استعمال کر لیں اور بعد میں آپ السر کے ساتھ آئیں. دیکھیں السر کا امپیکٹ پیشنٹ کی لائف کے اوپر اتنا زیادہ نہیں ہے, کیونکہ ہے زیادہ آف کورس, لیکن اس کے اٹینڈنٹ پہ زیادہ ہے. بالکل. اب میرے پاس کچھ پیشنٹس آتے ہیں جن کے بیٹے یا بیٹیاں ان کو ساتھ لے کے آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ امپیکٹ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کا پاؤں خراب نہیں ہوا, آپ کی فیملی کا پاؤں خراب ہوتا ہے. تو اس لیے پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ اپنا خیال رکھیں, تاکہ ایک دفعہ اگر وہ ڈیولپ ہو گیا, اگر خدا نخواستہ ڈیولپ ہو گیا, تو پھر آپ کے گھر والے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, ان کی بھی ایک ارننگ کیپیسٹی ہے, وہ بھی پیسہ کمانا چاہتے ہیں, ظاہر ہے اس دن وہ بھی
چھٹی لیں گے اپنی نوکری سے تو ان کے بھی امپلائر پھر جو ہے وہ کویشچن کرتے ہیں کہ آپ کیوں اتنی چھٹی کر رہے ہیں اور ایسا. تو یہ چیزیں تھوڑا پرابلم کریٹ کرتی ہیں بعد میں. تو بہتر یہ کہ وقت پہ کام کیا جائے اس کے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ خواتین جو کہ ڈائبٹک ہیں، خواتین روٹین میں شادیوں میں ہیلز پہن لیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اگر ہمیں السر نہیں ہے، کوئی پرابلم مسئلہ نہیں ہے، تو کیا ڈائبٹک خواتین ہیلز پہن سکتی ہیں؟ ہیلز تھوڑی سی انکمفرٹیبل بھی ہوتی ہیں. جب نارملی ہم ہیلز پہنتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا 1-2 دن پاؤں میں درد رہتی ہے، تو کیا ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں آپ ہیلز پہننا؟ ہم پرسنلی ریکمینڈ نہیں کرتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے اپنی پریکٹس میں پیشنٹس دیکھی ہیں کہ جنہوں نے ہائی ہیلز پہنی تھی اور ان کے جو سائڈ سے جو اسٹریپس تھے وہ ان کے پاؤں کے اندر اس حد تک دھنس گئے تھے کہ ان کی ہڈیاں بھی نظر آ رہی تھی السر کے اندر سے. تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ وہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ بیٹر سیف دین سوری. تو بہتر یہ ہے کہ آپ سیف پلے کریں بجائے اس کے کہ بعد میں آپ افسوس کریں کہ یہ میں نے کیوں کیا. تو ہیل والی بہت ہائی ہیلز نہیں، گو کہ آپ تقریباً 3 سینٹی میٹر تک ہیل پہن سکتی ہیں، اس کا پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہت ہائی ہیل، پینسل ہیلز ٹائپ کی ہیلز وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. صحیح. ایٹ دی اینڈ آف دا پروگرام ڈاکٹر صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. ٹھیک ہے، آپ اس وقت تک ویٹ مت کریں کہ آپ کا السر ڈیولپ ہو جائے اور آپ کو جو ہے وہ سرجری کی ضرورت پڑے. آپ ہمارے آرتھوٹک ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ آرتھوٹکس بنوا سکتے ہیں تاکہ آپ کو سرجری تک نہ جانا پڑے. تو میرا یہی میسج ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کی قیمتی وقت کا بہت سی نئی چیزیں آج ہمیں سننے کو ملی اور پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا تھا. دا ڈائبٹیز سینٹر کے تعاون سے آپ کو بتاتی چلوں 14% ڈسکاؤنٹ ہے ٹل 14 نومبر، اور 14 نومبر کو ہے ورلڈ ڈائبٹیز ڈے. تو تب تک آپ ٹریٹمنٹ پہ، ٹیسٹ پہ 14% ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فارمیسی پہ، ادویات پہ 7% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے تھرو آؤٹ دا ایئر. سو آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آئیں گے اور آپ کو ڈائبٹیز سینٹر کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے بتائیں گے. لیکن آج ہی آپ اپوائنٹمنٹ کے لیے ٹائم لیجیے. آپ کو بتاتے چلوں کانٹیکٹ نمبر ہے دا ڈائبٹیز سینٹر کا 051-448-1100. اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کی ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں www.tdc.com.pk. سو آج کے پروگرام سے اتنا ہی. دیجیے ماہنور قریشی کو اجازت اور دیکھتے رہیے صحت سب کا حق، اونلی آن حق نیوز.